अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में, जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो सबक है उसको अगर हमने देखें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो सवालों का सिलसिला कुरान पाक में तकरीबन 168 आयत से जारी है, तो ये उसी में से एक सिलसिला है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक सवाल जो है वो क्यों पैदा हुआ, क्योंकि जो पिछले आयत हमने पिछले रुकू में हमने देखी थी अपने पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पर जैसे सवाल पूछा गया था कि हम क्या खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे उसके हवाले से जवाबात दिए। और जो इससे पिछली आयत है उसमें खास तौर पे जब ये सवाल पैदा हुआ कि अब जब जहाद पे और जंग में लोग जाएंगे, और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग जो है वो निकाह और शादी के हवाले से यकीनन कुछ मामलात जो हैं वो सामने आए। तो उसमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमको बताया था कि देखो, जब तुमने निकाह करना हो तो एक तो ये ताल्लुक सिर्फ़ निकाह की सूरत में होगा, और ये निकाह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मुसलमान मर्द जो है वो किसी मुसलमान औरत के साथ ही करेगा, और इसी तरह से मुसलमान औरत जो है वो किसी मुसलमान मर्द के साथ करेगी। और वहाँ पे हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर तुम्हारी कोई लौंडियाँ या कोई तुम्हारे अगर गुलाम हैं, तो वो मुशरिक से ज़्यादा बेहतर हैं। हम उसमें बहस कर चुके हैं पिछली क्लास में कि अल्लाह ताला ने किस सिनेरियो में जो अहले किताब की औरतों के साथ सिर्फ़ इजाज़त दी है, लेकिन अहले किताब मर्दों के साथ हमारी कोई औरत जो है वो शादी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अब एक सवाल, ज़िमनन सवाल जो है वो पैदा हुआ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि निकाह के बाद एक ज़न-ओ-शौ का ताल्लुक जब इंसान मर्द और औरत का आपस में कायम होता है, तो उसमें औरत जो है वो ख़ास अय्याम से उन्होंने गुज़रना है, और उन अय्याम में उस टाइम पे अल्लाह ताला ने एक अपना कानून जो है वो वाज़ेह किया। तो अल्लाह ताला ने कहा वयसअलूनका अनिल महीज़, और वो सवाल करते हैं आपसे अनिल महीज़, अन का मतलब है से, बारे में, महीज़ हैज़ के बारे में। कुल, कह दीजिए, हुआ वो अज़न, कि ये जो है ये एक गंदगी है, फ़अतज़िलू, तो बस तुम अलग रहो, अन्निसाअ, औरतों से। जैसे हमारी उर्दू में वर्ड आता है ना निस्वानियत, तो इसी तरीके से निसा हम जान चुके हैं कि इसके अरबिक में औरत के लिए निसा का वर्ड आता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जो हो वो अलग रहो निसा, औरतों से, फिल महीज़, हैज़ की हालत में, वला, और ना, तक़रबुहुन्ना, और तुम करीब ना जाना, हत्ता, यहाँ तक कि यतहुरना, कि वो पाक हो जाए, और कि तुम करीब ना जाना, हत्ता, यहाँ तक कि यतहुरना, कि वो यथुर तौहर से है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो वर्ड है इसमें या के ऊपर ज़बर है, और तोई के साथ इसको मिलाना है, यतहुरना। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा फ़ाइज़ा, बस जब ततहरना, कि जब वो तौहर हासिल कर लें। यहाँ पे यथुर था, और यहाँ पे क्या है, तो के बाद हा के साथ वर्ड जो है वो आपस में मिल रहे हैं, उसके ऊपर शद है। तो ततहरना, कि जब वो पाक हो जाएँ, फ़ातुहुन्ना, तो बस तुम आओ, मिन से, हैसु, जहाँ से भी, अमरकुम, हुक्म दिया तुमको अल्लाह ने। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें 2 बातें, कि जो हैज़ की हालत में औरतों के पास ना जाना, ये कोई दीन इस्लाम में न ऐसा नहीं था, बल्कि इससे पहले दीन इब्राहिमी में जो रवायत चली आ रही थी, वहाँ पे तमाम लोगों को ये मालूम था। और बिल्कुल हैज़ के टाइम पे वो लोग आपस में ज़नो-शौ का ताल्लुक जो है, वो कायम नहीं रखते थे। ये सवाल ख़ास तौर पे इस वजह से एक तो पैदा हुआ कि अगर इसमें कहीं पे कोई गलती या ख़ता हो रही है, तो उस ख़ता को रोक दिया जाए। और उसी के साथ-साथ अल्लाह ताला जो है, यहाँ पर जो अहद जाहिलियत में ये मामलात भी मौजूद थे कि हैज़ के दौरान लोग जो हैं वो और बहुत सारी चीज़ों से भी औरतों से दूर हो जाते थे। घरों में खाना पकाना, उनसे भी वो ख़त्म कर लेते थे। उनसे मतलब इवन जैसे उनसे कपड़े लेना, या उनको बिल्कुल उनसे, जैसे वो एक घर में एक अजनबी होकर रह जाती थी, और एक अजनबियत की सूरत-ए-हाल होती थी। तो असल में अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, औरतों से अगर रुकना है, तो सिर्फ़ इस मामले में रुकना है, ज़नो-शो का ताल्लुक जो है वो कायम नहीं होता। लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम के तमाम जो मामलात हैं, वो मामलात जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, वो बिल्कुल हो सकते हैं। आप
عورتوں کے ساتھ آپ میز ایک بستر کے اوپر سو بھی سکتے ہیں، آپ آپس میں باقی معاملات جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، آپ ان سے کپڑے استری کروا سکتے ہیں، آپ تمام کے تمام گھر جو ایک سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، صرف یہ ایک تعلق ہے کہ جس تعلق کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اپنا قانون جو بتایا وہ یہ بتایا کہ ولا تقربہن، کہ تم نہ قریب جانا، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی کہ یہ وہ قانون ہے کہ جس کے بارے میں تمام خواتین کو پتہ ہے کہ ان کا جو ایک خاص ایام جو ہیں وہ اب مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اس دین کا جو اصل مقصد ہے وہ تو طہارت ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فائزہ تطہرنا، یعنی کہ اب جب کہ یہ معاملہ تو مکمل ہو گیا ہے، اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے تو اس کے بعد یہ زن و شو کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ فائزہ تطہرنا، کہ جب وہ مکمل نہا دھو کر پاک ہو جائیں تو فاتوہن، پس تم ان کے پاس آؤ، مین سو ہائی سو، جہاں سے بھی امرکم اللہ، جو حکم دیا اللہ نے تم کو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں یحب، وہ پسند کرتا ہے التوابین، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، وہ پسند کرتا ہے التوابین، توبہ قبول کرنے والوں کو، وہ یحب، اور وہ محبت رکھتا ہے المتطہرین، جو لوگ پاک باز ہیں، جو لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ اصل میں ہمارے دین مذہب اسلام کا جو مقصد ہے، یا اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہم ہر معاملے میں ہی طہارت چاہتے ہیں۔ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی معیشت کو، اپنے معاش کو مطہر کر لو، پاک کر لو، اپنے آپس میں اپنے کپڑوں کو پاک کر لو، اپنے جسم کو پاک کر لو، اپنے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اعمال کو پاک کر لو، اور جو پاک باز لوگ ہوں گے اصل میں وہی لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو اصل مقصود سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں جب یہ آیا تو بتا دیا کہ کل ہوا ازل، کی یہ گندگی ہے، فاعتزلوا، تو بس تم اس سے بچو، النساء، اپنی عورتوں کو سے ان کے دور رکھو، فی المحیض، حیض کے دوران، ولا تقربہن، اور تم قریب نہ جانا، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، جب تک کہ وہ اپنے ان کے ایام جو ہے مکمل نہ ہو جائے، ان کو طہر حاصل نہ ہو جائے، فَإِذَا، پس جب تطہرن، اور جب ان کو وہ بالکل پاک دامن ہو جائے، یعنی کہ وہ نہا دھو لیں، تو فاتوہن، تو پس تم آؤ ان کے پاس، من سے حیثو، جہاں کہیں سے امرکم، تم کو حکم دیا اللہ نے۔ اب یہ حکم کا ورڈ یہاں پہ کیا ہے، کہ وہ کیا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے بارے میں کسی انسان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حکم کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجدان میں یہ بات ودیت کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات بتا دی ہے کہ میاں بیوی کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات جو ہیں وہ قائم رکھیں گے، وہ واحد وہی طریقہ ہے جس طریقوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی آیت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ہی واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اگلی آیت میں، اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نساؤکم، جو تمہاری عورتیں ہیں، ہرسن، یہ تو کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے، ہرس کہتے ہیں کھیتی کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکم، تمہارے لیے یہ جو ہے یہ ایک کھیتی ہے، فاتو، پر تم آؤ، ہرسکم، اپنی اس کھیتی میں، انا، تو تم آؤ اپنی اس کھیتی میں، انا، جہاں سے شئتم، تم چاہو، وقدمو، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے نفسوں کو۔ اب اس آیت کو آپ غور کریں گے تو میں آگے مکمل بھی کرتا ہوں، لیکن بہت ہی یہ خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ نساؤکم، جو تمہاری عورتیں ہیں، ہر سنیے تو کھیتیاں ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ یہاں پہ کھیتی یا کھیت کی مثال دی تو ہم اگر دیکھیں ایک کھیت میں کسان کیا کرتا ہے، کسان جو ہے اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے سب سے پہلے، کسان جو ہے وہ اس کو کہیں پر کوئی سیلاب کا پانی ہے اس سے بچاتا ہے، کہیں پر کسان جو ہے وہ مختلف قسم کے وہاں پہ اگر کوئی ایسی خراب چیز کوئی موجود ہے اس سے اپنی کھیتی کو بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیت کی مثال دی، اس کے بعد کسان اس کھیتی میں ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ بیج ڈالتا ہے، اور بیج سے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ پھر ہریالی اور پودے اور سبزہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مثال اس وقت دی ہے تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ وہ واحد وہی راستہ ہے جس کی جانے کی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اس تعلق کی اجازت دی، کہ جس کے ذریعے سے افزائش نسل ہو سکتی ہے، باقی اور کسی راستے سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاتو ہرسکم، کہ پس آؤ، ہرسکم، اپنی کھیتیوں میں، ان، جہاں سے بھی شئتم، تم چاہو، یعنی کہ یہ جو تعلق ہے، اس تعلق کو قرآن پاک میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تمہارا لباس ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو، ان کو لباس کہا گیا، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے لباس کا ورڈ ہم نے پڑھا۔ اس لباس کی اگر آپ مثال دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت مثال وہاں پر دی تھی کہ لباس آپ کو، آپ کی شان شوکت کی نشانی ہے، آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، آپ کو لباس جو ہے وہ آپ کے شخصیت کی پہچان کراتا ہے، لباس جو ہے
आपस में मर्द जैसे लिबास का और जिस्म का कोई पर्दा नहीं है, इसी तरीके से मर्द और औरत का कोई पर्दा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फातू हरसकुम अन्ना शिअ्तुम, बस तुम अपनी आओ उन खेतियों के पास जहाँ से भी चाहो। तो आपका जो वो ताल्लुक है, जो आपकी इन औरतों के साथ है, यहाँ पे इसी तरह की खूबसूरत मिसाल देकर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ये तुम्हारी देखो खेती हैं और तुम इनसे जो तुम्हारी एक इंसान के नफ्स के अंदर जो ख्वाहिशात हैं, वो एक तो जायज़ तरीके इनके सिर्फ़ और सिर्फ़ निकाह के ज़रिए से पूरी होंगी। फिर उसके बाद वो निकाह जो है वो सिर्फ़ मर्द और औरत के दरमियान होगा। वो निकाह जो है वो उसके बाद औरत से भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रास्ते से इंसान जो है वो फ़ायदा हासिल करेगा, जो इंसान को अल्लाह ताला उसको वसीयत कर चुके हैं और हर इंसान को इस बात का मालूम है। यानी कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाज़ेह बता दिया कि कोई इंसान जो है वो कौम लूत वाला मामला जो है वो नहीं कर सकता। इसलिए हमें अल्लाह ताला ने ये अहकामात दिए और उसके बाद साथ ही साथ अगले वर्ड में क्या किया, वक़द्दिमू ली अनफुसिकुम, और ताकि तुम आगे भेजो अपने नफ्सों को। अब आगे की जो बात आ रही है यहाँ पे हमें इस बात का पता चलता है कि असल में अल्लाह ताला ने जो खेती की मिसाल दी, उसके बाद आगे का जो आगे जो अल्लाह ताला ने वक़द्दिमू ली अनफुसिकुम, तुमने आगे अपने नफ्सों को भेजना है। यानी कि तुमने जो आगे नेकी के मामलात को अपने मद्देनज़र रखना है। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो अन्नकुम, ये कि तुम मुलाकुहु, कि तुमने मुलाकात करनी है, यानी कि तुमने अल्लाह ताला से मिलने के लिए जाना है। ये दुनिया जब खत्म होगी, मौत आ जाएगी, मौत के बाद दोबारा इंसान जिंदा होगा। इस बात को याद रखो कि वहां पर तुम्हारे आगे तुम्हारे नफ्सों में तुम्हारी नेकियां तुम्हारे काम आएंगी। और खास तौर पे इस चीज को अब हम ये कह सकते हैं कि वक़द्दिमू ली अनफुसिकुम, कि आपने आगे जो भेजना है वो क्या होगा कि जैसे मरने के बाद हमारे लिए जो नेकियों का रास्ता है वो हमारी औलाद है। हमारी औलाद जो होगी, उस औलाद के ज़रिए से ही हमको अल्लाह ताला जो है वो अगर नेक और साले होगी तो उनकी तमाम नेकियां जो है वो मरने के बाद हमें अल्लाह ताला देते रहेंगे, क्योंकि हमने उनके ऊपर मेहनत की होगी। तो यहाँ से हमको ये हुक्म भी पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है वो इस वक्त हमको ये गाइड कर रहे हैं कि खाली औलादों को ऐसे ही नहीं पैदा करना। तुम उस रास्ते से जाओगे तो औलाद होगी, और औलाद होगी तो उसके बाद तुमने उसकी तालीम और तरबियत भी करनी है। तुमने उसके साथ अब जो है उसको निगहदाश्त भी करनी है। उसको पैदा करने के बाद खाली छोड़ नहीं देना, बल्कि वो जब जो औलाद आगे तुम भेजोगे, उसको ये मद्देनजर रख के भेजोगे कि तुमने जब अल्लाह को मुलाकात करनी है, तो उसके बाद जो है वो तुमसे उनकी पूछ होनी है उन औलादों की। और उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वबश्शिरिल मोमिनीन, और तुम खुशखबरी दे दो मोमिनीन को और बिशारत दे दो। वला तजअलुल्लाह, वा और ला नहीं तजअलू, और तुम ना बनाओ अल्लाह अल्लाह को उर्दतुन निशाना या ढाल, लिईमानिकुम, लिईमानिकुम, यानी कि अपनी उन कस्मों के लिए, लिईमानिकुम, ये जो ईमानिकुम का मतलब है कि तुम्हारी जो कस्में हैं, अन के तबर्रऊ, कि तुम जो हो, बर्रऊ, ये जैसे हम आयत बिर कुरान पाक में हमने एक देखी, तो आप ये देखते हैं कि तबर्रऊ, कि तुम जो हो इनके जो हुस्न सलूक या नेकी जो है उसके मामलात में, व तत्तकू, और जो तकवा और परहेजगारी के मामलात हैं, वह तुस्लिहू, और इस्लाह सुलह कराओ और इस्लाह करो बैन नासी, लोगों के दरमियान। इस आयत का मतलब क्या है? तो वल्लाहु, और अल्लाह समीउन, सुनने वाला, अलीम, जानने वाला है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वला ताजलुल्लाह। अब जैसे एक मामला इस वक्त हमने देखा कि निकाह के साथ ही हैज का एक सवाल शुरू हुआ। फिर अल्लाह ताला ने उसके हवाले से अपने कुछ कवानीन बता दिए कि यहाँ पर कि जब अय्याम मुकम्मल हों तो उसके बाद जो है वो हम जा सकते हैं। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि ज़्यादा बेहतर ये है कि जब वो मुकम्मल पाक हो जाएँ, नहा धो लें, तो वो सबसे अफ़ज़ल और बेहतरीन तरीका है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि वहीं से उनके साथ वो ताल्लुक कायम करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। और वो हुक्म इंसान को, हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी उसको उसकी आप ये कह सकते हैं कि वजदान में उसकी वदियत कर दी गई है। हमें हमारे इंस्टीट्यूशन को हमारी ये मालूम है कि किस तरीके से हमें, जैसे ये इसी तरह से हुक्म है कि जैसे हम सबको मालूम है कि शेर, चीता, बिल्ली ये नहीं खाए जाते। इसके लिए कुरान पाक में हराम के लिए कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन जहाँ पे एक शायबा हो रहा था कि एक सूअर जो है वो एक भेड़ की स्पीशी से था, तो अल्लाह ताला ने इंटरवीन किया और बताया कि देखो सूअर जो है वो हराम है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो मामलात है कि अपने मियाँ-बीवी आपस में किस तरह से एक ताल्लुक कायम करेंगे, वो हर इंसान को इस चीज़ का इल्म है। और अल्लाह ताला जो है वो मोहब्बत रखता है अत-तव्वाबीन, तौबा करने वालों को, और जो मुताहिर हैं उनके साथ। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमने ये बात देखी थी कि निसाउकुम, कि जो तुम्हारी औरतें हैं, तुम्हारी खेतियाँ हैं, अल्लाह ताला ने ये बात जो है वो बताई। और उसके साथ-साथ उनको कहा कि तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों के साथ जाओ, यानी कि कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन जो तरीका बताया उसी तरीके से तुम उनके साथ जाओगे, कि वो जो रास्ता है सिर्फ वही रास्ता होगा। और वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम, और उसके बाद जो औलाद पैदा होगी उसकी तुमने तरबियत करनी है, उसको तालीम देनी है, और अल्लाह से डरो, और जान लो कि तुमने अल्लाह से मुलाकात करनी है। वबश्शिरिल मोमिनीन, और खुशखबरी दे दो मोमिनीन को। और अब उसके बाद एक ज़िमन जो सवाल हुआ कि कुछ लोग जो थे अहद जाहिलियत में, वो क्या करते थे कि वो लोग कस्में खा लेते थे। वो अपनी बीवियों के साथ जो है वो
کوئی یہ زن و شو کا تعلق قائم نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک بات کی کہ ولا تجعلوا اللہ، اور تم نہ بناؤ اللہ کو عرضدۃ، یعنی کہ کوئی نشانہ یا اپنی ڈھال. یعنی کہ ایک عادتاً ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی قسم کھا لیتے کہ جی میں نے تو قسم کھا لی اور کہ میں اب تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا یا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کرا دے دیا اور کہا کہ ان تبرؤ، کہ یہ جو ہے کہ بعض اوقات کیا ہے کہ تم لوگ جو ہو اگر کوئی نیکی کا معاملہ ہے یا کوئی تقوی کا معاملہ ہے یا اصلاح کرانے کے معاملات ہیں انسانوں کے درمیان، تو قسموں کو وجہ بنا کے ان معاملات کو کبھی بھی نہ روکو. یعنی کہ اگر ایسی کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو اصلاح نیکی اور تقوی جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اور اس قسم کو اگر کھا بھی لیا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے. واللہ، اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. لا یاخذکم اللہ، لا یؤاخذکم اللہ، لا نہیں، یؤاخذکم، کہ وہ نہیں مؤاخذہ کرتا اللہ، اللہ باللغو، تمہاری جو لغو یا بےہودہ جو قسمیں ہیں، فی میں ایمانکم، تمہارے جو قسمیں ہیں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم، وہ مؤاخذہ کرتا ہے بما اس پر جو کسبت جو تم نے کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ غفور معاف کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مواخذہ نہیں کرتے. لا یؤاخذکم اللہ کس کا باللغو، یعنی کہ لغو بات پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لغو جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جو غیر ضروری باتیں جو انسان بعض اوقات بےہودہ باتوں میں یا مختلف، کہ اللہ تعالیٰ ہم فی ایمانکم میں تمہاری قسمیں، بعض اوقات انسان اپنی روٹین میں کچھ قسمیں جو ہے وہ کھا لیتا ہے اس کی عادتاً. جیسے عرب میں ایک طریقہ تھا کہ جی واللہ، وہ ہر بات پہ قسم جو ہے وہ کھا لیتے تھے. یا ہمارے معاشرے میں کچھ قسم اللہ کی خاص طور پہ خواتین بھی اگر کوئی حساب ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ لا نہیں یؤاخذکم اللہ، کہ نہیں وہ مواخذہ کرتا اللہ باللغو لغو باتوں میں، فی ایمانکم تمہاری ان قسموں پہ، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرتا ہے بما اس کا جو کسبت جو تم نے کمایا، قلوبکم اپنے دلوں سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قسمیں جو تم اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قسمیں مانگو گے تو وہ قسمیں جو ہیں وہ لازمی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان قسموں پہ تمہارا مواخذہ جو ہے وہ لازمی کرے گا. کی جو قسم ہوگی اس پہ لازمی اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اپنی ارادے کے ساتھ اپنے مرضی کے ساتھ جو قسم کھائی جائے گی، سوچ سمجھ کر جو قسم کھائی جائے گی. اور واللہ اور اللہ غفور معاف کرنے والا، حلیم بردبار ہے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لفظ قسمیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کر رہے، لیکن جو دل سے قسم کھائی جا رہی ہے اس کا مواخذہ ہو رہا ہے. تو ایک معاملہ جو ابھی آگے ڈسکس ہونے والا ہے اس وقت آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دیکھیں سوچ سمجھ کر جو ہے قسم اس پہ مواخذہ ہو رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ بغیر سوچے سمجھے طلاق دے رہے ہیں تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آگے ہمارے ساتھ جو ہے بہت ہی واضح انداز میں کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. طلاق دینے کا طریقہ جو ہے وہ ہم کو سمجھایا ہے، بتایا ہے. تو ہمیں ایک یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہمارے ساتھ سوچ سمجھ کر قسم ہوگی تو مواخذہ ہوگا، تو طلاق بھی جو ہے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر دینی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے کوئی فیصلہ جب اچھی طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیملی کا یونٹ جو ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. آگے کی آیات سے ہمیں واضح ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا جائے گا کہ کس طریقے سے ایک فیملی یونٹ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور کتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور واللہ اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور حلیم بردبار ہے. للذین، اور وہ لوگ جو یؤلون، وہ جو الہ کر لیتے ہیں، الہ کر لیتے ہیں. یؤلون کا مطلب جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں. الہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو قسم کھاتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے بارے میں، ترب تربسو، کہ انتظار رکھیں، انتظار کریں، اربعۃ، چار، اشہر، مہینوں کا. فہم پس اگر فاؤ، پس وہ اگر رجوع کر لیں یا لوٹ جائیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ دیکھو تم سے جو قسمیں کھا لیتے ہو اپنی روٹین کی، اس پہ تو کوئی مواخذہ نہیں ہے. جو لفظ قسمیں ان کے بےہودہ باتوں کی طرح تم لوگ اگر یہ کام کر لیتے ہو، لیکن جو اپنے دل کے ارادے کے ساتھ قسم کھاؤ گے اس پہ مواخذہ ہوگا. اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غفور ہیں اور حلیم ہے، بردبار ہیں، معاف کرنے والے ہیں. اور وہ لوگ جو یہ قسمیں کھا لیتے ہیں، للذین یؤلون، جو الہ کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ اپنی عورتوں میں سے، من نسائہم سے، ان کے ساتھ، تو وہ بھی تربصوا، تو وہ کیا قسم کھاتے ہیں کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا یا میں ان سے رجوع نہیں کروں گا یا میں ان کے ساتھ زن و شو کا تعلق نہیں رکھوں گا. اور وہ اس معاملے میں کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک لمٹ ہم کو بتا دی اور کہا کہ دیکھو یہ ہے، شہر کہتے ہیں مہینے کو، اربع کہتے ہیں چار کو. شہر، چار مہینے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں وہ
ٹائم پیریڈ بتا دیا کہ کوئی ایک مرد اور عورت آپس میں اس سے زیادہ جو ہے وہ دور نہیں رہ سکتے، کیونکہ بعض اوقات جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں پر نیکی کے معاملات کے لیے یا اصلاح کے لیے یا کہیں پرہیزگاری کے معاملات کے لیے تم لوگ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ قسمیں اگر کھا لیتے ہو، اور ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک مرد کو ضرورت پیش آ جاتی ہے اپنے کمرے کو علیحدہ کرنے کی، اور وہ عورت سے جو ہے وہ کہتا ہے اس معاملے میں کوئی قسم بھی کھا لیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں معاملے میں جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں معاملہ کر سکتا، اور وہ 4 مہینے کے اندر اندر اس کو لازمی جو ہے وہ رجوع کرنا ہوگا، اور اگر وہ رجوع کر لیتا ہے فَإِن، بس اگر وہ رجوع کر لے، فاؤ رجوع کر لے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ پس بے شک اللہ غفور، معاف کرنے والا، اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ان اور اگر عزم وَإِن اور اگر عزم وہ عزم ہی کر لے، کون؟ وَإِن اور اگر عزم کر لے طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ وَإِن اور اگر عزم ہمارے اردو میں شامل ہے کہ وہ عزم کر لیتے ہیں طلاق کا، فَإِنَّ تو بس بے شک اللہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اب اگر 4 مہینے گزر گئے، اس سے زیادہ تو وہ میاں بیوی آپس میں دور نہیں رہ سکتے تھے، پھر اگر وہ اس ٹائم میں رجوع کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کے باوجود وہ شخص جو ہے وہ اس معاملے میں پہنچ گیا اور فیصلہ کر لیا کہ جی میں نے تو طلاق ہی دینی ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بس بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا اور علیم، جاننے والا ہے۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ نے اگلا قانون جو ہے وہ ہمیں بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اب یہ جو تے کے اوپر پیش ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ عورت کے لیے بات ہو رہی ہے۔ مطلقات یعنی کہ متعلقہ، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یعنی کہ اب کسی شخص نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، اب وہ جو طلاق یافتہ عورت ہے، یتربصنا کہ وہ جو ہے وہ انتظار کریں بانفسہن، اپنے تئیں، یعنی کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اپنے آپ انتظار کریں، وہ جو ہے سلاستن قرو، سلاستن سلاست قرو، سلاسہ کہتے ہیں 3 کو، قرو یعنی کہ جو حیض ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مہینوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہاں پہ 3 حیض کا ذکر کیا، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو خواتین کے ایام ہیں وہ ہر مہینے میں آتے ہیں ایک دفعہ، تو اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے جو ہے وہ آپ اس کو ٹائم کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ سلاسہ قرو، کہ تم جو ہو وہ اس کی جو مدت ہوگی حیض کی، وہ 3 حیض ہے جو عدت کی مدت ہوگی۔ ولا یحل، وہاں اور لا نہیں، یحل جائز نہیں، لہن وہاں اور لا نہیں، یحل حلال ہے یا جائز ہے، ان کے یکتمنا، یکتمنا کا مطلب ہے چھپانا، یکتمنا کا مطلب ہے چھپانا، ما جو خلق اللہ فی ارحامہن، ما جو خلق پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کن ہو وہ یؤمننا، ان اگر کننا ہو وہ یؤمننا وہ ایمان رکھتی باللہ اللہ پر، والیوم اور دن پر، آخری آخرت کے دن پر۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان عورتوں کو جو عدت کر رہی ہیں وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں کریں گی، اس کے بعد ان کے لیے 3 جو ہے وہ حیض کا ٹائم پیریڈ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، لاحن ان کے لیے کہ وہ چھپائیں وہاں جو خلق اللہ فی ارحامہن، یعنی کہ وہ جو روکنے کا جو مقصد تھا، وہ مقصد کے ان کی پریگنینسی کو چیک کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں سورہ احزاب میں، سورہ طلاق میں، وہاں پہ واضح جو ہے باقی احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لازمی جو اس کا مقصد ہے، کہ اصل مقصد یہ ہے، کیونکہ ہم نے قرآن پاک میں دوسرے مقامات پہ یہ بتا دیا کہ اگر آپس میں یہ زن و شو کا تعلق نہیں ہوا اور اس بارے میں تو پھر عدت جو ہے وہ لازمی نہیں ہے گزارنے کے لیے، لیکن یہاں پر جب وہ جو 3 حیض کا جو ٹائم ہے وہ گزرے گا، اور اس میں وہ عورت پہ لازم ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو بتائے گی کہ جی میں اس طرح سے پریگننٹ ہوں، اور اس کے بعد اب جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہوگا وہ 3 مہینے نہیں بلکہ اس کی ولادت تک ہوگا، یعنی کہ 9 ماہ تک یہ عدت کا ٹائم ہوگا، اور اس میں اگر شوہر جو ہے وہ چاہے اور ارادہ کر لے تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا بھی ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا الْإِصْلَاحَ، کہ وَبُعُولَتُهُنَّ اور خامن جو ہے حق کا زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ ان کی واپسی پہ، کہ اگر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ چاہیں
کہ اب اولاد ہو گئی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کے سر پہ ماں اور باپ دونوں کا سایہ سلامت رہے، اور وہ لوگ دونوں آپس میں ایک دوسرے میں مل کر جو ہے وہ اب اصلاح کر لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شخص جو پہلا اس کا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دی تھی، اور اب جو ہے وہ عدت کے ٹائم کے پیریڈ میں، اب وہ اگر اس کے بعد، کیونکہ اب پریگنینسی کا بھی جو ہے یعنی کہ عدت کے ٹائم پیریڈ میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کون، کہ وہ جو شوہر ہے، بولتہن کا مطلب ہے شوہر زیادہ حقدار ہے، بردہن واپسی کا، فی ذالک اس میں، ان اگر ارادو وہ چاہیں اصلاح کا، یعنی کہ وہ شوہر کے پاس واپس جانا چاہیں تو وہ شخص جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہن ولا ہن، اور وہ عورتیں، یعنی کہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اصل میں یہ ہننا کا مطلب ہے تھرڈ پرسن کے لیے، لام کا مطلب ہے لیے کے لیے، والا ہننا، اور وہ یعنی کہ وہ عورتیں، مثلو الذی، مثلو یعنی کہ وہ مانند ہے، جیسے الذی جو علیہن عورتوں پر بالمعروف، یعنی کہ والا ہننا، اور ان کے لیے بھی مثلو بالکل مانند، کون، الذی علیہن ان پر، یعنی کہ یہاں پر مرد اور عورت جو ہے ولاحن دونوں جو ہے آپس میں، ولاحن مثل الذی، کہ عورتیں بھی بالکل یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ حق رکھتی ہیں اور برابر کا حق رکھتی ہیں، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی کہ ولاحن، وا اور لام کا مطلب ہے لیے، ہننا ان کے لیے، مثلو یعنی کہ وہ عورتوں کے لیے حق ہے، مثلو جیسے، الذی، الذی کا مطلب ہے جو، کہ جیسے آپ اس کو جیسے بول دیں، جو علیہن جو عورتوں پر مردوں کا حق ہے، یعنی کہ عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، یعنی کہ دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر برابر۔ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا احکام تو یہ ہے کہ آپس میں جو یہ رشتہ قائم ہوا ہے وہ برابری کے اصول پر ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر حقوق حاصل ہے، وہ حقوق جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کا ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرد عورت جو ہے وہ آپس میں 4 مہینے سے زیادہ ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے، آپس میں وہ لازمی جو ہے، اگر کوئی مرد جو ہے وہ قسم بھی کھا لے گا تو بھی وہ 4 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ رجوع کرے گا۔ تو یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے اور مرد بھی، اور دونوں کی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسمانی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر حقوق جو ہے موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ حقوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے برابری کی بنیاد پہ کہے، لیکن ساتھ ہی ایک بات کہی، دستور کے بالمعروف کا مطلب تھا دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، رجال کہتے ہیں رجل کی جمع ہے، یعنی کہ مرد، یعنی کہ مردوں کا علیہن ان پر درجہ، ایک درجہ ہے۔ اب جب یہ اصول اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون جو ہے وہ بتا دیا، اور وہ قانون کیا تھا کہ مردوں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ مردوں کا ایک درجہ ہے علیہن ان پر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت مردوں کی بیسکلی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ پورے پیچھے رکوع میں بات ہو رہی ہے میاں بیوی کی، میاں بیوی کے تعلقات کی۔ اس تعلق کے درمیان میں جب میاں اور بیوی کے ہی ظاہری باتیں نکاح ہوگا، دو، ایک مرد ہوگا ایک عورت ہوگی، ان دو میں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ جو ہے وہ شوہر کو اوپر دیا ہے، کہ جب گھر میں کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے گا کہ جس میں مثال کے طور پہ کوئی فیصلے کا موقع آئے گا، تو ویٹو پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دے دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیٹا جو ہے اس کا درجہ ماں سے کم ہے، ماں کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، آپ اگر درجات کے حساب سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے، ہمارے پاس ایک روایت ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کر دیتا ہوں، کہ جو استاد ہے، یعنی کہ ایک شخص جو ہوتا ہے اس کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک اس کا حقیقی باپ ہے، ایک اس کا جو ہے وہ فادر ان لا ہے، یعنی کہ اس کا سسر، اور ایک جو ہے وہ اس کا استاد۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اب ایک استاد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ استاد کا جو ہے وہ درجہ شاگرد سے زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مرد، جیسے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ٹیچر استاد ہے اگر، اور اس کا کوئی شاگرد ہے تو ٹیچر جو ہے وہ فیمیل ہے، تو اس کا وہاں پہ درجہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر جو بات ہم کو بتائی، اس بات سے ہم کو یہ پتا چلا کہ یہ جو درجات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یہ ایک میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے ہیں، اور یہ جو تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس وقت ایک مثال دے کر ان پوری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، یہ جو ہے تعلق، اس میں تم لوگ جب اس حد تک آ جاتے ہو تو ایک تو اگر تم کوشش کرو کہ اپنے گھر کو بچاؤ، آپس میں کبھی اس معاملے پہ نہ پہنچو، 4 مہینے سے زیادہ میاں بیوی دور نہ رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، یہ جو ہے اگر طلاق کا فیصلہ کر ہی لیں تو اس کے بعد عدت جو ہے وہ عورت لازمی رکے گی، گزارے گی، اور 3 حیض تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں رکے گی، تاکہ اس بات کا معلوم ہو جائے کہ اس کے رحم کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تخلیق یا کوئی بچہ جو ہے وہ وجود میں تو نہیں آ گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں یہ بتایا کہ دیکھو، اگر یہ عورت جو ہے آپس میں یہ لوگ اصلاح کر لیں تو پہلے شوہر کا زیادہ حق ہے،
اور اس بچے کو، کیونکہ اب اگر یہ معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک گھر جو ہے وہ قائم رہے. اور طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ واحد جائز چیز ہے جو سب سے ناپسندیدہ ہے. اور اس کے بعد مرد اور عورت کے تعلق کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو تعلق تھا کہ یہ اس کو یعنی کہ یہ برابری کے اصول پہ تھا. آپ اس کی ایک مثال میں آپ کو اور بھی اگر آپ کو دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی کہ یہ جو برابری کا اصول ہے، یہ برابری کا اصول آپ ایک دفعہ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری جو تھے وہ اپنے ایک غلام کو پیٹ رہے تھے. تو وہ جو غلام کو جب وہ پیٹ رہے تھے تو پیچھے سے حضور پاک نے کہا کہ جتنا تم پر اختیار ہے اس سے زیادہ اختیار اللہ کا جو ہے وہ تم پر ہے. تو یہ جب آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز تھی. تو ان کو بتایا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. تو انہوں نے فوری طور پہ کیا کیا کہ اس غلام کو آزاد کر دیا. تو حضور پاک نے کہا کہ اگر تم آج اس کو آزاد نہ کرتے تو تم جہنم میں جاتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ ہمیں اگر کسی کے اوپر اختیار ہے، یعنی کہ اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے تو اس اختیار کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے گا. جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جس طرح سے کہتے ہیں کہ وبل والدین احسانہ، ہم نے پیچھے پڑھا کہ والدین کو کہ خرچ بھی اگر سب سے پہلے کرو تو والدین کے اوپر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ جب والدین کو جس طریقے سے جس بات سے ہمیں سمجھایا کہ والدین کی بھی ہم نے جو فرما برداری کرنی ہے کہ اگر وہ کہیں پر ہمیں دین سے ہٹ کر کوئی بات کہیں گے تو ان کی پھر فرما برداری جو ہے وہ ہم پر جائز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے یہاں پہ اگر کوئی شوہر جو ہے اس کو قوام بنائے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے گھر میں تو اس کو بھی اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ جا کر وہ عورت جو ہے وہ کوئی جو بھی وہ احکامات کرے گا ایک ایسا فیصلہ کرے گا کہ وہ فیصلہ جو ہوگا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ سورہ نساء میں کہ واطیع اللہ واطیع رسول و اولو الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. تو اولو الامر جو ہے ہمارے گھر میں اولو الامر کون ہے؟ ہمارے گھر کا جو اولو الامر ہے وہ گھر کا سربراہ یعنی کہ ہمارے والد صاحب ہوں گے. جو بھی گھر کا سربراہ ہوگا وہ ایک گھر کا اولو الامر ہوگا. تو جب یہ آیت آئے گی ہم اس کو وہاں پر ایکسپلین کریں گے. یہاں پہ آپ کو جو بات بتانا مقصود ہے کہ اس آیت کو لیتے ہوئے اگر کوئی مرد اپنے اندر ایک سینس آف سپیریورٹی لے آتا ہے تو اس سے یہ بات نہیں ہے. اس سے یہ بات ہے کہ اس کی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو ایک ویٹو پاور دی گئی ہے. اور یہ تعلق جو ہے یہ میاں بیوی کے رشتے میں جو ایک درجہ دیا گیا ہے وہ شوہر کو دیا گیا ہے. یعنی کہ شوہر جو ہوگا اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اس لیے دیا ہے کہ اس نے پورا گھر جو ہے وہ چلانا ہے. اس کی بہت ساری اس میں جو ہے وہ حکمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اور ان آیات سے ہمیں آگے چونکہ جو اگلے ہمارا سبق ہوگا اس میں خاص طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا ایک قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا ایک صحیح طریقہ ہے طلاق کا کہ ابھی تو کیا ہے کہ یہاں پر ایک بات ضمن آئی تھی پھر آگے اب بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ طلاق دینی ہے تو وہ کس طریقے سے دینی ہے. تو ان باتوں کو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم یقیناً ایک بہترین انداز میں ہم آگے بڑھیں گے. اور آگے جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں جو آخرت میں ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں جس مقصد کے لیے ہم آزمائش کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اس معاشرت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور تبھی ہمیں جا کر جو ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. تو یہاں تک ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب
मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।